आज से हम अपने टास्क 9 की प्रेजेंटेशंस का आगाज करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में आज हमारी पहली जो प्रेजेंटेशन है वो कम्युनिटी 25 की तरफ से है। और हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्रेजेंटेशन का आज का टॉपिक है इस्लामिक वर्सेस मॉडर्न गवर्नेंस। ओवर टू यू शहबाज अब्बासी। आप अपनी स्लाइड्स शेयर कर सकते हैं। अहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, और बहुत शुक्रिया आप लोग इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए आए। आज इस प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, तो द सुपीरियर सोवरेनिटी इस्लामिक वर्सेस मॉडर्न गवर्नेंस, यानी हम इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन सुपीरियर आई मीन सोवरेनिटी के लेंस से हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आउटलाइन कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम थोड़े से पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बेसिक्स को देखेंगे पहले सेक्शन के अंदर, फाउंडेशंस ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद सॉवरेनिटी कैसे होती है इस्लामिक और मॉडर्न गवर्नेंस के अंदर, किस तरह डिफ़ाइन होती है, हम उसको जो है एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ खिलाफा एंड द लिबरल डेमोक्रेसी, हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। और फिर एक हेड टू हेड कंपैरिजन होगा इंशाल्लाह खिलाफा और लिबरल डेमोक्रेसी के बीच में। ठीक है, और एंड देन फॉलोड बाय कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। तो मैं स्टार्ट करूँगा इस आयत से जो आपको सामने दिख रही है। ये सूरतुल मुल्क की आयत है। इसकी ट्रांसलेशन इस तरह है कि ब्लेस्ड इज़ ही इन हुज हैंड इज़ डोमिनियन एंड ही इज़ ओवर ऑल थिंग्स कॉम्पिटेंट। अब ये आयत जो है ये हमें क्लियरली बता रही है कि किसके हाथ में डोमिनियन है और कौन है जो कुल्ली शयइन कदीर है, यानी ओवर ऑल थिंग्स कॉम्पिटेंट। ज़ाहिर है यहाँ अल्लाह की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर अल्लाह जो है हर चीज़ पे कॉम्पिटेंट है और उसी के हाथ में है हर चीज़ के ऊपर हुकूमत करना और सब कुछ, पूरा डोमिनियन उसके पास है, तो फिर जो हाकमियत है वो किसी और के कैसे हो सकती है। एक एक इंसान कैसे ये क्लेम कर सकता है कि मैं जो है सो लॉज बनाऊंगा और मैं उनको जो है उनको चेंज करने का भी मैं हक रखता हूँ, और एक इंसानी हाकमियत कैसे हो सकती है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन मैं रखूँगा, कैन एनी earthly sovereignty establish a sound system of governance comparable to the divine sovereignty of Allah? ठीक है ना। तो हमारे सामने इस हवाले से कुछ सवाल इमीडिएटली आ जाते हैं कि अगर कोई earthly sovereignty है, कोई यानी इंसानी हाकमियत हो सकती है, तो फिर उसमें अथॉरिटी का ज़रिया क्या है। क्या वो इंसान ही है। मतलब ये कैसे डिफ़ाइन होगा कि कौन लॉज बनाएगा, कवानीन को शेप करेगा, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया जाएगा, उसकी रूट क्या होगी, उसकी सोर्स क्या होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसी हाकमियत अगर होगी तो वो इंसानों के बनाए हुए लॉज पे ही बेस्ड होगी। ठीक है, तो क्या हम फिर कह सकते हैं कि ऐसी हाकमियत का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो सॉवरेंटी है, वो क्या इस लायक है कि वो सॉवरन हो सके, या वो इतनी कांस्टेंट है, इतनी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और फिर एक और मसला है इसमें कि क्या ऐसी हाकमियत इंसाफ और अदल कायम कर सकती है। और ऐसा निज़ाम वो कहाँ से लाएगी, किस बेसिस पे लाएगी। ठीक है, और क्या ऐसी हाकमियत स्टेबल गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये सारे इसमें मसाइल हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने रखने का ये मकसद है कि हम इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर एक अर्थली सॉवरेंटी अगर हो सकती है, तो फिर उसकी उसकी शक्ल क्या होगी, और क्या वो अल्लाह की हकमियत को रिप्लेस कर सकती है। इंशाल्लाह आगे हम जितने भी आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो इस चीज़ को हमने इंशाल्लाह जहन में रखना है। ठीक है, तो थोड़े से अगर हम बेसिक्स पहले देख लें। सबसे पहले पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड गवर्निंग ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है ना, यानी रिसोर्सेज की एलोकेशन और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। सिंपली इसका नाम पॉलिटिक्स है, क्योंकि आजकल हमारे हमारे जहनों में पॉलिटिक्स की डेफिनेशन कुछ और ही होती है,
اور وہ زیادہ نگیٹو کونوٹیشنس کے ساتھ ہوتی ہے. ہم جو اپنے آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ملک کے اندر ٹی وی پہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس حساب سے ہم پالیٹکس کو ہمیشہ نگیٹو اسپیکٹس کے ساتھ ہی یا نگیٹو ایکٹس کے ساتھ ہی ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ پالیٹکس کی جائے تو اس کا مطلب نگیٹو ہی لیا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایول کام کرنے جا رہا ہے یا کسی کا مس یوز کرنے جا رہا ہے، ریلیجن کا مس یوز یا لوگوں کا مس یوز یا ریسورسز کا مس یوز. لیکن اگر ہم تھیوری میں جائیں کہ پالیٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ سمپلی اٹ از دا مینجمنٹ آف ریسورسز. ٹھیک ہے. تو یہ پالیٹکس ہوگی. اس کے بعد پالیٹی یعنی سسٹم آف گورننس. ٹھیک ہے. یہ وہ فریم ورک آف رولز ہیں یا وہ پریکٹسز یا وہ ادارے انسٹیٹیوشنس جہاں پر پالیٹکس کو پرفارم کیا جائے گا کچھ کچھ رولز کی بیسس کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کو ہم سسٹم آف گورننس کہتے ہیں سمپلی. اور پھر جو ساورن اتھارٹی ہے، یہ وہ سپریم پاور یا اتھارٹی ہے کہ جو رولز بنا سکتی ہے. رولز کا سورس صرف وہی اتھارٹی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم بیسک چیزوں کو پہلے اگر ہم سمجھ لیں تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سوورنٹی پہ آ جاتے ہیں کہ کس طرح کی سوورنٹی ہمیں دکھتی ہے آج کل کے جو ماڈرن سسٹم آف گورننسز ہیں. پہلے مونارکی دیکھ لیں. اس کے اندر کنگ پاور کنگ ہوتا ہے. سارے ادارے اور جتنی بھی برانچز ہوتی ہیں گورننس کی، وہ اس کے انڈر ہوتی ہیں. یہی رول بناتا ہے اور سب یہی کرتا ہے. اس کے بعد انلمیٹڈ پولیٹیکل پاور ہوتی ہے اور ایبسولوٹ کنٹرول ہوتا ہے. اور سعودی عربیہ میں آج ہمارے پاس اس کی مثال ہے. تو یہ سوورنٹی جو ہے یہ کنگ کی سوورنٹی ہے. پھر کمیونزم جو چائنا میں آج کل رائج ہے، اس میں ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے اور پارٹی کی سوورنٹی ہوتی ہے. پارٹی اسٹیٹ کو لیڈ کرتی ہے اور تمام پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. اس کے روٹس کہیں نہ کہیں سوشلزم سے ہیں. یہ سوشلزم کی ہے ایک ایوالوڈ فارم ہے، لیکن ڈفرینسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں جو مین چیز ہے کہ ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے اور پارٹی کی سوورنٹی ہوتی ہے، اور باقی ہر اینٹی اٹ از سبارڈینیٹڈ ٹو دا پارٹی. ٹھیک ہے. اور پھر ڈیموکریسی، اس میں ہوتی ہے پاپولر سوورنٹی، یعنی جو میجورٹی لوگ جو ڈیسائیڈ کریں گے وہی جو ہے اسی کی بیسس پہ لاز بنیں گے اور لا کی انفورسمنٹ ہوگی، پالیسیز بنیں گی. تو پاپولر سوورنٹی کہتے ہیں اس کو. اور پیپل آر دا سورس آف پاور اینڈ دے چوز ریپرزینٹیوز. اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک یو ایس اے ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک فارم آف ڈیموکریسی ہے. اس کی بھی فارم ہوتی ہیں بہت ساری. پریزیڈینشیل فارم جو ہے یہ یو ایس اے میں ہے. ہمارے ملک میں پارلیمنٹری فارم ہے. تو یہ جو ماڈرن گورننسز کا ہم نے ذکر کیا، تو ان کی آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ ان کے روٹس کیا ہیں. تو اگر ہم ہسٹری میں تھوڑا سا دیکھیں تو 15 سینچری میں جب یورپین ڈارک ایجز اینڈ ہوئے، تو اس کے بعد ایک رینیسانس کی موومنٹ جو ہے اسٹارٹ ہوئی، جو کہ ہیومنزم کے کانسیپٹ سے اسٹارٹ ہوئی. کیونکہ لوگ جو ہے ریلیجن سے تنگ تھے، تو اب انہیں جو ہے کچھ ایسا چاہیے تھا کہ جو دا ایول آف ریلیجن کو جو ہے ان سے دور رکھے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ریلیجن کو چرچ نے ایول بنا دیا تھا ڈارک ایجز کے اندر. یعنی وہاں اس وقت کے جو زمیندار تھے، جو فیوڈل لارڈس تھے، جو حکومت کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک الائنس بنا لیا اور پھر ان کو جو ہے انٹچیبل بنا دیا. سارے رولز ان کے فیور میں کر دیے، اور ان کو جو بھی کچھ کہتا تو وہ بلیسفمی کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ریلیجن کو برا بنا دیا گیا اس دور کے اندر. اسی وجہ سے رینیسانس کی موومنٹ اٹھی اور اس میں ہیومنزم کو تقویت ملی. اس کے بعد انلائٹنمنٹ کا دور آیا، جس کے اندر نئی نئی آئیڈیالوجیز آئیں. ہے نا. اس میں لبرلزم، سوشلزم، اور اگر اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کیپٹلزم. یہ ساری آئیڈیالوجیز جو آپ کو یہاں دکھ رہی ہیں. سیکولرزم جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو حکومت کے افیئرز ہیں اس کو انڈیویجول افیئر سے الگ رکھا جائے، یعنی ریلیجن سے الگ رکھا جائے. ریلیجن جو ہے وہ انڈیویجول افیئرز تک ہی محدود ہو. اسی سے لبرلزم نے جنم لیا. پھر سوشلزم اور کیپٹلزم ایک دوسرے کے اگینسٹ آ گئے. کیپٹلزم جو ہے اس میں یہ تھا کہ فری مارکیٹ اکانومی، بلکہ ان کنٹرول مارکیٹ. اور سوشلزم اس کا دوسرا ایکسٹریم تھا. ٹھیک ہے. اور پھر فیشزم اور ناشزم کی موومنٹس ہمیں ارلی 20 سینچری میں نظر آئیں. ٹھیک ہے. اور نیشنلزم جو ہے اس میں یہ تھا کہ قوم کی برتری، یعنی ہر چیز سے اوپر قوم کو رکھا جائے اور ریلیجن کو پیچھے کر دیا جائے. اور مونارکزم تو بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا. تو اگر ہم ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں لبرلزم، کیپٹلزم اور نیشنلزم نظر آتا ہے. نیشنلزم تو اس کو تو ہر چیز میں، ہر فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے تقویت دی جاتی ہے.
پھر مونارکی کے اندر مونارکزم اور نیشنلزم اس میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ مونارک جو ہوتا ہے کنگ، اس کو ایک سمبل کے طور پہ، نیشنلٹی کے سمبل کے طور پہ، یعنی ملک کے ایک ریپرزینٹیو یا سمبل کے طور پہ اس کو ٹائی کر دیا جاتا ہے، تو نیشنلزم اس میں بھی ہمیں دکھتا ہے۔ اور پھر کمیونزم کے اندر جو ہے وہ، اس کے روٹس میں نے بتایا پہلے کہ سوشلزم سے آتے ہیں، لیکن اس میں بھی نیشنلزم کے عناصر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو بتانا یہ مقصد تھا کہ اس کے روٹس ہم تھوڑا سا سمجھ سکیں ان آئیڈیالوجیز کے پیچھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب خلافہ کی طرف اگر ہم آ جائیں، اس میں ہمارے پاس توحید کا سب سے جو ایک فاؤنڈیشنل پرنسپل ہے، اس آیت میں آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ sovereignty is not but for Allah. He has commanded that you worship not except him. That is the correct deen, not religion. But most people don't know. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اللہ کی حاکمیت کے بارے میں کلیئرلی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی۔ جیسے پچھلے سسٹمز میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی حاکمیت تھی، لیکن اسلام میں، خلافت میں اللہ کی حاکمیت ہوگی، اور یہی کریکٹ دین ہے۔ ریلیجن کا ورڈ جو ویسٹ کے اندر کوائن کیا گیا، اور اس کا مطلب اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو وہ اصل میں مذہب ہی ہے۔ تو یہ مذہب کا مطلب جب آ گیا تو ہم نے جو ہے اصل دین کا مقصد وہ پیچھے رہ گیا، اور اس کی وجہ سے جو ایک سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم تھا ہمارے دین کے اندر، وہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا، بلکہ دین جو ہے مذہب بن کے رہ گیا، اور اس میں ریچولز ہی رہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں اگر ہم ریشنلی بھی دیکھیں تو ایسا خدا جو ہے، جو ہمارے سوشل افیئرز، ہمارے فیملی افیئرز، ہمارے سیکریٹریٹ کے افیئرز، ہمارے منسٹری لیول کے افیئرز، کورٹس کے افیئرز، اگر ان میں وہ اس کا عمل دخل ہے ہی نہیں، تو پھر ایسے خدا کی ہم پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، صرف انڈیویجول افیئرز تک کہ وہ محدود ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہمارا کریٹر ہے، اسی کے ہاتھ میں اگر حاکمیت ہے، تو پھر وہ اس کو ہم نے صرف ریچولس تک ہی، اس کی تعلیمات کو کیوں ہم نے محدود کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو خلافت میں جو فاؤنڈیشنل پرنسپل ہے وہ اللہ کی حاکمیت کا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ لبرل ڈیموکریسی کا اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے۔ برانچز تین ہوتی ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹو کے اندر جو ہیڈ آف اسٹیٹ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، اس کے پاس کیبنٹ ہوتی ہے، بیوروکریسی اس کے انڈر ہوتی ہے، اور یہاں پہ لا انفورسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی لاز کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر لیجسلیچر کے اندر، اس کو اردو میں مقننہ کہتے ہیں، اس میں لاز بن رہے ہوتے ہیں، جو کہ پارلیمنٹ ہوتی ہے ڈیموکریسی کے اندر۔ اور جوڈیشری میں کورٹس اور ججز۔ ٹھیک ہے، کی پرنسپلس ہم نے ساورنٹی کا اس پہ بات کر لی ہے، اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز کے بھی ڈفرینٹ مینز ہوتے ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، میڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اینٹیز ہمیں جو کچھ نظر آتی ہیں ڈیموکریسی کے اندر، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو حصہ لیتی ہیں الیکشن میں، ان کے ریپرزینٹیوز کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر الیکٹرل باڈیز ہوتی ہیں، میڈیا، سول سوسائٹی، ڈفرینٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، واچ ڈاگز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے ملک میں بھی یہ ساری چیزیں، یا ایٹ لیسٹ بیشتر چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن، ووٹنگ سسٹم، یا پھر فیڈرل ورسز یونیٹیرینزم۔ اس میں صوبوں کے پاس یا اسٹیٹس کے پاس کتنا اختیار ہے، یہ اس میں جو ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم دیکھیں کہ اسٹرکچر آف خلافہ ان ماڈرن ٹائمز کس طرح ہو سکتا ہے، یہ جو سلائیڈز ہیں، کچھ میں جو دکھاؤں گا، دو تین سلائیڈز، یہ ڈاکٹر اسرار کی بک سے جو ہے انسپائرڈ ہے۔ اس کا ریفرنس یہ ہے، میں انشاءاللہ اینڈ میں نام بھی دکھاؤں گا۔ تو انہوں نے جو ہے جس طرح سے اسٹرکچر ایک پروپوز کیا ہے کہ خلافت کا کیسے ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو جو ایگزیکٹو ہے اس کا ہیڈ خلیفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ آیت میں پڑھوں گا۔ Allah has promised those of you who have believed and do good that he will certainly make them khalifas in the land. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر جو ہے اللہ ہمیں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ دوز ڈو گڈ دے ول بی میڈ خلیفاز، اور خلیفہ جو ہے وہ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر لیول پہ ہوتا ہے، اپنے گھر کا بھی ہوتا ہے، اپنے محلے کا، سوسائٹی کا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ملک کا، شہر کا بھی ایک خلیفہ ہوتا ہے جو کہ لاء کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اللہ کی حاکمیت ہوتی ہے، اور وہ انہی لاز کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے لاء نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی ایولیوشن دیکھیں، تو پہلے ٹرائبل ہیڈز ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قبیلے ہوتے تھے۔
ٹھیک ہے، اور اس میں جو ٹرائبل ہیڈ ہوتا تھا وہ اپنے قبیلے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا تھا. جو بھی وہ جس چیز میں ووٹ کرے گا، کنسنٹ شو کرے گا، تو اٹ واز ایز اف کہ وہ پورے قبیلے کی طرف سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایوالو ہوئی چیزیں. تو ملوک جو ہیں، یعنی جس کو ہم ملوکیت کا دور کہتے ہیں، جو رائچس کیلیفٹس کے دور کے بعد جو دور آیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک فیملی کے اندر ہی حکومت رہتی تھی، اور جو اگلا جو حکمران ہوتا تھا وہ اسی فیملی کے اندر سے اس کو چوز کیا جاتا تھا. اور یہ ایک طرح سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک ایولیوشن ہوا ایگزیکٹو برانچ کا. ٹھیک ہے، اور پھر آج کے ہمارے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماڈرن سسٹم ہے جس میں پی ایمز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں. ان کو الیکٹ کرنے کے جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں. پارلیمنٹری سسٹم میں جو پرائم منسٹر ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے، اور پریزیڈنشل سسٹم میں ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو ووٹ کیا جاتا ہے. اور پارلیمنٹری سسٹم میں ڈائریکٹ ووٹنگ نہیں ہوتی، بلکہ ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز میں ریپرزنٹیٹیوس کو ووٹس ملتے ہیں، اور پھر کوئی پارٹی جیتتی ہے اور اس پارٹی میں سے پھر ریپرزنٹیٹیو ہمیں ملتا ہے. تو یہ ایک ایولیوشن ہے جو آج کے دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن خلافت کا جو دور، یعنی جو خلافت کا جو اسٹرکچر ہوگا، جو اس کا ایگزیکٹو برانچ ہوگی، اب اس کے اندر کیسے الیکٹ ہوگا خلیفہ، اس کے اوپر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ملتے ہیں. ڈاکٹر اسرار کا بھی ہے، اور اس میں انشاءاللہ بات کروں گا. لیکن ابھی ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں کہ اولو الامر کا ذکر قرآن میں بھی ہے. کہ یہ وہ سپورٹنگ سٹاف جو ہے ایگزیکٹو ہیڈ کا، یعنی منسٹرز، ایڈوائزرز اینڈ گورنرز، جو کہ رول کر رہے ہوں گے ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر، لیکن وہ رپورٹ کر رہے ہوں گے خلیفہ کو. تو یہ یہاں پہ سسٹم اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ آ جائیں لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری کے اوپر. تو لیجسلیچر یعنی مقننہ وہ برانچ جس میں قوانین بنائے جائیں گے. تو قوانین تو ہمارے لیے قرآن اور سنہ ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اس آیت میں ہے کہ او بلیورز ڈو ناٹ پروسیڈ ان اینی میٹر بیفور اے ڈکری فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. ٹھیک ہے، تو یعنی بیفور اے ڈکری فرام اللہ، ڈکری فرام اللہ از قرآن اینڈ سنہ، اس سے آگے نہیں بڑھنا. اینڈ ڈو یو بلیو ان سم آف دا اسکرپچر اینڈ ریجیکٹ دا ریسٹ؟ از دیر اینی ریوارڈ فار دوز who do so among you other than disgrace؟ ہے نا، تو قرآن کا کچھ حصہ لے کے کچھ حصے کو اگنور کر دینا. تو یہ کیونکہ ماڈرن زمانے کے حساب سے نئے مسائل آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو پورا ایک کمپریہنسو، اگر ہم کمپریہنسولی دین کو فالو نہیں کریں گے اور کچھ پارٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے، تو پھر ہم اسلامک پرنسپلس کے خلاف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ماڈرن دور میں کچھ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جن کو ڈائریکٹلی ٹریٹ نہیں کیا گیا قرآن اور سنہ کے اندر. تو اس کے لیے ہمارے پاس اجتہاد اور تعزیرات کی جو ہے نا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں فلیکسیبلٹی ہے. اجتہاد کے اندر جو ہے اگر کوئی مسئلہ ایسا سامنے آ گیا ہے مقننہ برانچ کے لوگوں کے پاس کہ جس کو ڈائریکٹلی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں نظر آتی دین کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے انالوجی کی بیسس کے اوپر، یعنی کوئی ایک ایگزسٹنگ مسئلہ جو ہو دین کے اندر، اس کے ساتھ انالوجی ڈرا کر کے پھر اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تعزیرات ہیں. تعزیرات جو ہیں یہ کورٹس کے حوالے سے ہیں، یعنی کچھ سزائیں تو ڈائریکٹلی پرسکرائب ہے نا قرآن اور حدیث کے اندر، لیکن اگر کوئی ایسی سزا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی ڈائریکٹلی کوئی سزا پرسکرائب نہیں ہے، تو پھر اس میں جو ججز ہیں وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کر کے اور اسلام کے خلاف نہ جاتے ہوئے وہ کوئی سزا پرسکرائب کر سکتے ہیں. تو یہ بھی فلیکسیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس امرہم شورا بینہم کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، جو شورا کا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو پارلیمنٹ کو ریپلیس کرے، اور اس کے اندر پھر کورٹس اور ججز کی میں نے بات آلریڈی کر لی یہاں پہ. ٹھیک ہے، فائنلی اینٹیٹیز، الیکشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. الیکشن آف اول الامر. یہاں پہ ایک آیت ہے کہ سے آر دوز ہو نو ایکول ٹو دوز ہو ڈو ناٹ نو. یہاں سے ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یعنی جس طرح کا ووٹنگ سسٹم آج ہے ڈیموکریسی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی،
تو وہ جو ہے وہ اٹ از ناٹ الائنڈ ود اسلامک پرنسپلس. ایٹ لیسٹ ایک پریفرینشیل ووٹنگ سسٹم ڈاکٹر اسرار جو ہیں وہ پروپوز کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ یہی صحیح سسٹم ہو، کیونکہ ہم جو ہے اور طریقے کے بھی میتھڈز آف الیکٹنگ خلیفہ اس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہمیں آج کل اوپینینس بہت سارے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسا ہے کہ جس میں پریفرینشیل ووٹنگ سسٹم ہو، جس میں ایجوکیشن اور ایج کے حساب سے ڈاکٹر اسرار جو ہیں وہ پروپوز کرتے ہیں کہ ووٹس کو ویٹیج دی جائے، ٹھیک ہے. اور پھر خلیفہ کا جو کرائٹیریا ہے وہ قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ 10 پوائنٹس، اور سوری 9 پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں: تقوی، امانت، نالج، وزڈم، ججمنٹ، ڈیسائسونیس، سیز، اسٹرینتھ اینڈ آئی کیو. ٹھیک ہے، یہ بڑے کلیئر پوائنٹس ہیں جو کہ ایک خلیفہ کے اندر ہونے چاہیے، کہ جس کو اس منصب پہ بٹھایا جا رہا ہے. اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیجرز ہونے چاہیے. آج کے دور میں امپیچمنٹ ہے، چیکس اینڈ بیلنسز ہیں میڈیا کی شکل میں، اپوزیشنس کی شکل میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہونی چاہیے. اور پھر اینٹیٹیز، میڈیا، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، بیوروکریسی کے، سول سروسز، تو یہ بھی حصہ ہو سکتے ہیں خلافت کی جو یعنی خلافت کی فارم پہ جو گورنمنٹ جس کو بنایا جائے اس میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھ لیا ساورنٹی کو، ہم نے ڈیفائن کیا، اور پھر ہم نے لبرل ڈیموکریسی اور خلافت کے کمپوننٹس کو اور اسٹرکچر کو تھوڑا سا دیکھا. اب ایک اگر ہم کمپیریزن ڈرا کریں ماڈرن یو ایس ریجیم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ کے ساتھ، تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کیپٹلسٹ اکانومی ہے آج، جو یورپین ڈارک ایجز کے بعد وہ بہت اٹھی اور آج تک ہے. اس میں انکنٹرول مارکیٹس ہیں، اور کچھ کمپنیز کی ویلیویشن جو ہے وہ $1 ٹریلین تک چلی جاتی ہیں، اور لیکن ساتھ ہی ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا. تو بہت زیادہ ڈسپیرٹیز ہیں ویج کی، یعنی تنخواہوں کی، انکم کی، ریونیو کی. لیکن اس کے برعکس اسلامک اکنامک سسٹم میں زکوٰۃ سسٹم تھا، انٹرسٹ فری اکنامک سسٹم تھا، اور ایک ایسا سسٹم تھا جس میں ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہم نے اللہ کے ہاتھ میں دے دی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر ہم انٹرسٹ لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے الرزاق ہونے کی نفی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے ویلتھ کو، اللہ نہیں کرے گا. تو لیکن جب اسلامک سسٹم میں اس طرح ہوتا ہے تو ویلتھ ڈسٹریبیوشن پراپر ہوتی ہے. یہ ہمیں نظر آیا ہے حضرت عمر کے دور میں. اور سگنیفیکنٹ ویلتھ گیپ ہے آج اس امریکن ریجیم کے اندر. یعنی ایک مثال کے طور پر 1% ہولڈنگ اوور 30% آف ویلتھ، ٹھیک ہے، اینڈ ملینس لیو پے چیک ٹو پے چیک. لیکن حضرت عمر کے دور میں ایسی کوئی ڈسپیرٹی نہیں تھی، بلکہ ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن تھی اور ریسورسز کی، بلکہ زکوٰۃ وردی لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جائیں، نیکسٹ ہے جسٹس. جسٹس سسٹم کو دیکھ لیں، یہ پولیٹیکلی انفلوئنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک مثال ہے یہاں پہ، دا اپوائنٹمنٹ آف ایمی بیرٹ، جو کہ جو بھی 2020 کے جو الیکشنس تھے یو ایس کے، اس میں ٹرمپ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ قاضیز اپوائنٹ ہوتے تھے، کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو شرعی القاضی ایک بہت ہی امپارشل اور جسٹ قسم کے قاضی تھے. ان کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ہسٹوریکل ٹیکسٹ کے اندر ملتا ہے. اور پھر جسٹس افیکٹڈ بائی ویلتھ، یہ ایک بہت ہی کلیئر مثال ہے. او جے سمپسن ٹرائل ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس کے اندر یہ سیلیبریٹی ہیں کہ جن کو امیر ہونے کی وجہ سے ایک اسٹرانگ ڈیفینس ملا اور پھر یہ ایکویٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عمر کے دور میں جسٹس فار آل، یعنی ان کے بیٹے کو بھی لایا گیا ٹرائل کے اوپر، اینڈ ہی واز پنشڈ جسٹ لائک اینی ادر سٹیزن. پھر دیکھ لیں ایکویلٹی کا، تو پرسسٹنٹ انیکویلٹی نظر آتی ہے. یہ جیسے بلیک لائیوز میٹر کی موومنٹ تھی، اس کے اندر ہمیں سسٹمیٹک ریسزم جو ہے وہ نظر آیا، جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا اس موومنٹ کو. اور پھر حضرت عمر کی گورنمنٹ تھی کہ جہاں پر انفیکٹ بلال ابن رباح، حضرت بلال کو جو فارمر سلیو تھے ان کو ایک کی پوزیشن ملی تھی گورنمنٹ کے اندر. تو یہ کلیئرلی شو کرتا ہے اسلامک اسٹانس آن ریشل ایکویلٹی. اچھا، پھر پالیسی کے اوپر آ جائیں. فارن پالیسی، ہمیں پتہ ہے یو ایس جو ہے ملٹری انٹرونشنز ہم نے پچھلے سالوں میں بلکہ دہائیوں میں دیکھی ہیں.
اور ان کا مقصد ہوتا ہے اکنامک اور اسٹریٹجک گینز. عراق وار دیکھ لیں جہاں پہ جیو پولیٹیکل اینڈ آئل انٹرسٹ سے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے دا کانکویسٹ آف جیروسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ جس میں بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خون خرابے کے اس کو ایک بہت ہی پیسفل اس کو کنکلوژن مل گئی. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موٹیو اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے آج ہمیں US رجیم کے اندر نظر آتے ہیں اور الاؤ کیے جاتے ہیں. اچھا، تو اب میں پریزنٹیشن کو کنکلوڈ کروں گا اس بات سے کہ دیر از این ایلیفینٹ ان دا روم. میں ایلیفینٹ ان دا روم ساورنٹی کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو کہ ایک فاؤنڈیشنل مسئلہ ہے آج کل کی ماڈرن گورننسز کے اندر. یعنی ایک آبویس مسئلہ ہے کہ آپ نے ساورن اتھارٹی جس کو بنا دیا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی ساورن اتھارٹی، کیونکہ اس میں انسانوں کے جو سپریم پاور ہونے کا جو سورس ہے وہی کلیئر نہیں ہے. مطلب آبجیکٹیو اس میں لاز بن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو ساورنٹی فلاڈ ہے اور دیر از اے لیجیٹیمیٹ کرائسس ان لا میکنگ. جسٹس سسٹم وہ پولیٹیکل انفلوئنس اس میں آ جاتا ہے. انفیکٹ ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہے کہ جو بائیڈن نے US میں جانے سے پہلے، یعنی اپنا آفس چھوڑنے سے پہلے، اس نے کتنے لوگوں کو اپنی اتھارٹی یوز کر کے ان کی سزائیں معاف کروا دی. اور یہی کام ٹرمپ نے جو ہے آتے ساتھ ہی کیا. اس نے بھی آتے ساتھ ہی کچھ لوگوں کو، بلکہ بہت سارے لوگوں کو، ان کی سزائیں معاف کروا دی، اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا 2020 کے الیکشنز کے اندر. ٹھیک ہے. پھر ایتھیکل اور مورل انکنسسٹنسی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ کس کو اکاؤنٹیبل ہوں گے. اکاؤنٹیبل آپ جن لوگوں کو ہوں گے، جن اداروں کو ہوں گے، وہ خود پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہیں. آخرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کیسی. ٹھیک ہے. اور پھر فیلئر ٹو ایڈریس ہیومن نیڈس. ٹھیک ہے نا. سوشل اور اکنامک سسٹم یہ بھی لوگوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں. ان میں سبجیکٹیو پرنسپلز ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ لیا ہے وہی ہے. اینڈ دے آلویز اینڈ اپ گوئنگ ٹو دا ایکسٹریمس. جیسا کہ آپ کیپٹلزم کی ایگزامپل دیکھ لیں، وہ ایک ایکسٹریم ہے، اور پھر سوشلزم کی ایگزامپل دیکھ لیں، وہ دوسری ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کلیئر فکس یہی ہے کہ اللہ کی ساورنٹی ہو، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور تاکہ ایک سنگل اور آبجیکٹیو سورس آف لاز ہمیں مل سکے. ٹھیک ہے. جسٹس روٹڈ ان ڈیوائن وزڈم. نہیں تو پھر جسٹس جو ہے اس کے پیرامیٹرس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا. اس میں بھی آخرت کا اگر پرنسپل نہیں شامل ہوگا تو پھر کیسا جسٹس. اسی کے علاوہ فکسڈ مورل اینڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈس سے نا انکنسسٹنسی کا پرابلم ہے اس وقت مورل اور ایتھیکل اسٹینڈرڈس کے اندر. پھر اکاؤنٹیبلٹی ٹو ہائر اتھارٹی، ایمان بالآخرہ. ٹھیک ہے. اور سسٹین سوشل اینڈ اکنامک بیلنس، جس کے اندر ہم ایکسٹریم پہ نہیں جاتے ہیں کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے. ایک بہت ہی اچھا سسٹم کہ جس کے اندر کچھ عناصر آپ کہہ لیں کیپٹلزم کے بھی ہیں. اس میں فری مارکیٹس ہوتی ہیں یقیناً، لیکن ان کنٹرول مارکیٹس نہیں ہوتی جیسے کیپٹلزم میں ہوتی ہیں. فری مارکیٹس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی گورنمنٹ ریگولیشن ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے اتنا بہترین سسٹم کہ جس کے اندر جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو دیا جائے امیروں سے لے کر، اور پھر ایک جسٹ قسم کی ویلتھ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سسٹین کی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ دس از دا کلیئر فکس اینڈ اٹس این آبویس فکس. تو آخر میں کال فار ایکشن کہوں گا کہ لیٹس ایکسل ان دا 4 کیپٹلس جو ہمیں پتہ ہے. اپنے کلسٹرز بنائے لوگوں کے مائنڈس کو ہم نے چینج کر کے، اور پھر لیٹس بی انسٹاپیبل، کیونکہ یہ تو صرف شروعات ہے. کے بعد ایک موومنٹ ہونی چاہیے، صرف یہی نہیں کہ اللہ کا نظام لانے کے لیے، بلکہ اس کا حصہ یہ بھی ہے کہ ایک انٹلیکچوئل موومنٹ بھی اسٹارٹ ہو. ٹھیک ہے. اینڈ سو دیٹ وی آر ایبل ٹو فورج اے نیو ایرا آف اسلامک تھاٹ. تو یہ ریفرنسز ہیں جن سورسز سے میں نے چیزیں لی ہیں، تو یہاں پہ مینشن ہے. پھر یہ دس از اینڈ آف مائی پریزنٹیشن. اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز بتائیں. بہت شکریہ شہباز عباسی صاحب. اس سے پہلے کہ ہم آڈینس کے سوال و جواب کی طرف بڑھیں، میں آپ سب کو یاد دہانی کرواتی چلوں کہ فیڈ بیک فارم آپ کے ساتھ چیٹ میں شیئر کر دیا گیا ہے. ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. آپ میں سے جس کا کوئی سوال ہو وہ پلیز ہینڈ ریز کر کے اپنی باری کا انتظار کریں. ان سے باری باری آپ لوگوں سے باری باری سوال کرنے کو کہا جائے گا.
सबसे पहला सवाल लेते हैं अली। अली, आपको जी अनम्यूट हेलो, कीजिए अस्सलाम प्लीज। वालेकुम। आवाज़ आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लाम में ये क्यों नहीं प्रोसेस बयान किया गया कि भाई आपने अपना खलीफा कैसे चुनना है? ये बता दिया है कि खिलाफत होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि खलीफा कैसे चुनना है। तो उसके उसमें तो देखें, खिलाफत जो होता है अल्लाह अल्लाह का नाइब या अल्लाह ताला का रिप्रेजेंटेटिव, वो अल्लाह के दीन का, उसके निज़ाम का। तो वो तो किसी भी प्रोसेस से गुजर के कोई भी बंदा आए, मतलब वो क्या कहते हैं, गवर्नर आए, तो वो तो, अगर वो अल्लाह का दीन जो है वो बेशक वो डेमोक्रेटिक तरीके से आए या दूसरे तरीके से आए, बादशाहत मलूकियत के तरीके से आए, लेकिन अगर वो अल्लाह का दीन कायम कर रहा है तो वो तो ठीक, प्रोसेस तो फिर मैटर ही नहीं करता है फिर मेरे ख्याल से। मतलब प्रोसेस के बारे में तो इस्लाम ने कुछ नहीं बताया। ये क्वेश्चन है मेरा, इस पे क्लियर कर दें इसके बारे में अगर। हाँ जी। इस हवाले से ना मैंने एक सोशल एवोल्यूशन या सिविलाइजेशनल एवोल्यूशन की बात की थी। क्योंकि जैसे जैसे सेंचुरीज गुजरती हैं, अदवार चेंज होते हैं, एक एक इर्तिक़ा होता है ना, एक सोशल नॉर्म्स का इर्तिक़ा होता है। नई नई चीज़ें भी आती हैं, नए नए तरीक़े आते हैं। तो दौर के हिसाब से जो है फिर चीज़ों को करना पड़ता है। ठीक है, जैसे उस वक्त कबायली सिस्टम था, फिर मलूकियत वाला सिस्टम आ गया, बादशाहत। और फिर जो है इसे मैंने बताया कि डार्क एजेस के दौरान बल्कि यूरोप में एक ज़मींदारी दौर था। यानी इसमें चर्च और ज़मींदारों ने या फ्यूडल लॉर्ड्स ने मिल के एक अलायंस बना लिया था, और वो फिर एक अनजस्ट तरीके से रूल कर रहे थे। और फिर अब उसके बाद मॉडर्न दौर के अंदर यूरोप में ये आइडियोलॉजीज आई, जिनकी बेसिस पे ये नए नई मशीनरी और ये नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये उन्होंने खड़ा किया जो आज तक है। ठीक है। तो अब देख देख सकते हैं कि इन इन सोशल एवोल्यूशन के दौरान जो है तरीके चेंज हुए हैं, और आज डिफरेंट नॉर्म्स हैं। तो मुझे तो जो समझ आता है तरीक़ेकार ना देने की वजह कि यही कि ये तो एक दीन में फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम दौर के मुताबिक जो है, जो उस दौर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके चैलेंजेस हैं, उसके हिसाब से हम कर सकें, एक खिलाफत का निज़ाम कायम कर सकें। उसमें हम जो है, जैसे हम आजकल बात करते हैं, मैंने बताया भी प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। आजकल तो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम नहीं है, एक एक आई थिंक क्या कहना चाहिए उसको, मोनोलिथिक वोटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर हर किसी के वोट का एक ही वेटेज होता है। अब ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, लेकिन क्या हम इस वोटिंग सिस्टम को कुछ चेंज करके हम इसको प्रेफरेंशियल बना सकते हैं? जैसे कुरान की आयत भी मैंने कोट की कि जानने वाला और ना जानने वाले इक्वल नहीं है। फिर इसके अलावा हमें कॉन्सेप्ट्स कुछ मिलते हैं आजकल लॉबिंग के। ठीक है ना, ये भी हम सुनते रहे हैं, बल्कि साहिल अदीम जी खुद इसकी जो है इसके बारे में बोलते हैं। तो लॉबिंग के हवाले से हमें पता है कि ज्यूज़ में भी इसी तरह वो लोग पावर में आए हैं। तो क्या हम भी जी इसी इसी तरह से जो है कर सकते हैं? क्योंकि रीसेंट एग्जांपल है, ज़ाहिर है वो हम अपने हिसाब से हम करेंगे, अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से करेंगे। सर। जी। सर मतलब मैंने ना वो पूरी आपका दी है प्रेजेंटेशन, सुनी है आपके ना। तो मतलब मैं तो इस नतीजे पर या इस वो ऑब्जर्वेशन मेरी तो ये है कि फाइनली कि इस्लाम ये चाहता है कि अल्लाह का दीन कायम हो, बेशक कोई बादशाहत करके करे, बेशक वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो, बेशक सिंपल वोटिंग के तरीके से हो, और सिस्टम का क्राइटेरिया ये हो कि अकाउंटेबिलिटी का रखा जाए दरवाज़ा ओपन, ताकि अगर कोई नहीं अल्लाह के दीन को नाफिज कर रहा तो अपनी अकाउंटेबिलिटी जो भी आए, बेशक बादशाहत के तरीके से ही आए, लेकिन वो अपनी अकाउंटेबिलिटी का रास्ता रखे ताकि उसे पूछा जा सके। अदरवाइज बेशक वो एक रवायती तरीके से ही क्यों नहीं आ रहा, अगर वो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं अपनी करवा रहा तो वो तो फिर वही करप्शन करप्टेड होगा ना। तो बेसिकली ये है कि क्राइटेरिया पूरा करे, बेशक किसी भी तरीके से आए, मनुकियत के तरीके से आए, जिस मर्जी तरीके से आए, अकाउंटेबिलिटी रखे, और बाकी क्राइटेरिया जो है एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरे रखे। यही बात है ना सर? ऐसे हाँ, ही है। यानी खिलाफत की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। जो मुलूकियत वाला तरीका है था, उसमें उसको आप खिलाफत नहीं कह सकते। उसमें जो है एक फैमिली के अंदर ही इक़्तिदार रहा। खिलाफत में तो ऐसा नहीं है। अच्छा। तो वो उसको आप इस्लामी निज़ाम कह सकते हैं, उसमें एक अमीर होता था,
حالانکہ وہ اس کو خلیفہ ہی کہتے تھے، لیکن وہ خلافت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سر ایسا لیکن امام ہے جو کہ سوری جی سر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سر، آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے ووٹ کی ویٹیج جو ہے وہ بھی تو کچھ لوگوں نے ہی طے کرنی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں ایک ڈفرینٹ مطلب وہ کلچر تھا، اپنا امیر یا اپنا خلیفہ یا اپنا حکمران چننے کا۔ اس کلچر کے مطابق اس میں اگر وہ آپ کے شفاف اکاؤنٹیبلٹی رکھی جائے، ایتھیکل سٹینڈرڈز پورے رکھے جائیں، تو اللہ کا دین نافذ ہو سکتا تھا اگر اس میں سے اچھا بندہ چنتے۔ بات یہ کہ اگر ایک بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں کسی باہر کے بندے کو کیوں چنوں جبکہ میری اپنی فیملی کا بندہ جو ہے وہ زیادہ اچھا بہتر کر سکتا ہے، وہ خلافت کر سکتا ہے، تو اگر وہ چن بھی رہا ہے تو اس میں ہمیں ایز سچ اس سے تو نہیں ایشو ہونا چاہیے نا۔ ہمیں تو ایشو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کا قانون نافذ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اگر نہیں کر رہے ہو تو پھر اس کے خلاف بغاوت ہو جیسے ہونی چاہیے۔ نہیں، دیکھیں خلافت تو اس کو آپ نہیں کہیں گے نا اگر وہ بادشاہت ہے اور اس میں ایک ہی فیملی کے سر اگر اندر۔ وہ اللہ کا دین قائم کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کا دین قائم کر رہا ہے، اللہ کا خلیفہ زمین پہ اللہ کا خلیفہ بن رہا ہے، بے شک بادشاہت والے طریقے سے بن رہا ہے۔ اللہ کا دین اس نے قائم تو کر دیا، جیسے ملوکیت میں جیسے وہ بنو عباس کا دور تھا اس میں بھی ہو گیا، لیکن اس میں جو ہے انہوں نے ساری ویلتھ جو ہے وہ اپنی فیملی کے اندر وہ بھی رکھ لی۔ اب یہ تو نہیں ہے نا دین کے حساب سے۔ تو جب آپ ایک فیملی میں اقتدار رکھیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ جی مقاصد لے کے آئیں گے نا، اس میں ایول آ ہی جائے گا۔ تو اس لیے اسلامک پرنسپل کے حساب سے اگر آپ چلیں گے تبھی بہتر رہے گا۔ دور کے حساب سے چلنے کی میں نے بات کی ہے، لیکن خلافت کی ریکوائرمنٹس یعنی خلیفہ بننے کی بھی ریکوائرمنٹس کو تو پورا کرنا پڑے گا، بندہ ایسا ہو اور ایک فیملی میں اقتدار رہنے کا تو یہ تو کانسیپٹ نہیں ہے۔ بھی ایڈ کروں گی علی بھائی کہ ہم جب اسلامی فارم آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک پوائنٹ یہاں پہ مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اسلام میں میرٹ کیا ہے۔ میرٹ اوپن میرٹ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ میری فیملی کے کسی شخص کو بنا دیا جائے یا اس کو بنایا جائے۔ اوپن میرٹ رکھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے اور جس پہ سب لوگ متفق ہیں اس کو کیا جائے۔ تو بادشاہت کے اندر میرٹ تو رہتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ایک فیملی سے باہر کا تو کوئی شخص پھر چانس اس کو ہوتا ہی نہیں مل۔ ایون ایک فیملی میں بھی وہ پاور کی زور پہ جو اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتا ہے وہ تخت پہ آ جاتا ہے۔ سو میرٹ کا پوائنٹ جو ہے اس کو ذرا سوچئے گا تو آئی ہوپ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ یاد کروا دوں کہ فیڈ بیک فارم میں اپنی رائے ضرور دے دیجیے گا۔ جی ذیشان، آپ اپنا سوال جی پوچھ سکتے ہیں۔ یس، آئی ایم ذیشان محمود۔ آپ کی پریزنٹیشن میں نے دیکھی، سنی، میں نے خود بھی اس پہ پریزنٹ کیا ہوا ہے اینڈ آئی ایم اسٹڈنگ اٹ ویری ڈیپلی کافی ٹائم سے۔ میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ آپ خواتین کے ووٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور دوسرا اسی کا پارٹ ہے جو آپ نے بات کر رہے ہیں نا خلافت کی، کہ خلافت کا نظام قائم ہو۔ خلافت تو آلریڈی بریک ہو چکی ہے، خلیفہ کے اوپر تو کوئی بھی ایگری نہیں ہوگا آج کی دنیا میں، آپ جتنی مرضی اس کو ڈیفائن کر لیں۔ آپ آپ ایگری ہو جائیں گے، ہم مسلمان ایگری ہو جاتے ہیں، مطلب مسلمانوں میں بھی تو فرقے ہیں نا، اہل تشیعوں کو ایگری کیسے کریں گے، یا دوسرے جو فرقہ ہے وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، باقی جس طرح سے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو یہ ایک اینڈ لیس ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر کسی ایک خلیفہ کے اوپر تو کوئی بھی ایگری نہیں ہو سکتا۔ وہ خلافت قائم ہوگی جب امام مہدی یا حضرت عیسیٰ آئیں گے تب، اس سے پہلے تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے نا۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے کمپیریزن کیا ہے نا یو ایس کا پریزیڈینشل سسٹم، اور یا آپ نے اگزامپل دی ڈاکٹر اسرار صاحب والی، یہ کمپلیٹلی ڈس ایگری ود دیٹ۔ تو اس سارے کانٹیکس کو ذہن میں رکھ کے صرف یہ بتا دیں کہ آپ خواتین کے ووٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور خلافت قائم ہو سکتی ہے یا نہیں، یا ان کو ووٹ رائٹ ہونا چاہیے خلافت میں یا نہیں۔ اچھا دیکھیں، آج کا میرا ٹاپک تھا ساورنٹی کے بیسس پہ، یعنی ساورنٹی کے لائن سے دیکھتے ہوئے اسلامک ورسز ماڈرن گورننس، تو اسی پر رکھیں۔ خواتین کے ووٹنگ رائٹس، اس پہ جو ہے میں آپ کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکوں گا، لیکن جو آپ نے دوسری بات کہی ہے آپ وہ ذرا ریپیٹ کر دیں گے، کیا تھا؟ کون سے والی؟ میرا جو خیال ہے میں آپ نے دو سوال کہے، ایک دوسرا تو ان کا سوال تھا کہ خلافت قائم آج کے زمانے میں ہو سکتی ہے جی مذہبی ہاں ڈفرینسز کے ساتھ جی جی یا صحیح، نہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے۔ خلیفہ تو جو ہے گلوبل ہوتا ہے، اور وہ تو امام مہدی ہی ہوں گے، اس سے پہلے خلافت تو نہیں آئے گی۔
لیکن جب امام مہدی آئیں گے تو ایک لشکر نکلے گا نا خراسان سے، تو ہوں وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اسلامک پرنسپلز پہ کوئی اسٹیٹ بنا ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا، تو وہیں سے نکل کے آئے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب کے اندر بادشاہ بلکہ خلیفہ کا لفظ ہے، خلیفہ، اور اس کے لوگوں میں اختلاف ہوگا، تو وہ اس میں امام مہدی جو ہے ان کو بتایا جائے گا، تو وہاں سے وہ اٹھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عرب میں بھی خلافت ہوگی۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر گلوبل خلافت ابھی قائم نہیں ہو سکتی تو ہم پھر کچھ نہ کریں، ہم بس بیٹھ جائیں۔ خراسان کا لشکر بھی جو نکلے گا وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا نا، کہ جو نہیں نہیں نہیں، دین قائم، میری بات مکمل ہونے دیں، جی جی کہ کہیں نہ کہیں وہ دین قائم کر کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو ہم اپنی کوشش کریں، اور ہم اسلامی نظام جہاں جہاں ہم رائج کرنے کی، اس کو قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اقامت دین ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، تو وہ تو ہم کریں گے۔ تو ایونچولی انشاءاللہ جب امام مہدی آئیں گے، اور ہم دعا کریں گے کہ ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہو، جو ہم کام کریں اس کام کا اس طرف کنٹریبیوشن ہو، جو گلوبل خلافہ وہ قائم کریں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عثمان گیلانی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال تو نہیں ہے، میں تو جواب دینا چاہ رہا تھا اور کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو کہ بہت زیادہ میں ضروری سمجھتا تھا، تو شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جو بھائی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ خلافت کیسے آئے گی، یہ تو حضرت امام مہدی کے دور میں ہی ممکن ہوگا، وہی آ کے قائم کریں گے۔ اور دوسرے ساتھ میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم خلیفہ کو کیسے چنیں گے۔ اس کی روشنی میں ہمیں بہت زیادہ کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سوال کا جواب نہایت آسان اور سمپل ہے۔ اگر میرا تو یہ ماننا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خلافت صرف امام مہدی آ کے ہی قائم کریں گے، خلافت تو اس سے پہلے قائم ہو جائے گی، جیسا کہ ابھی ذیشان بھائی نے کہا کہ خلیفہ جو ہے نا، ان کی وفات پر نئے خلیفہ کے چناؤ کے اندر مسلمانوں میں جھگڑا ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا دیتی ہے ایک تو خلافت پہلے قائم ہوگی، یعنی کہ خلیفہ موجود ہوگا، دوسرے نمبر پہ اگر وہ موجود ہے تو اس کا مطلب کسی نہ کسی طرح سے اسے چنا بھی گیا ہے۔ اب رہی بات، اس بات کو میں یہاں پہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اس بات کا تصور لے کر چلتا ہوں کہ خلافت قائم نہیں ہوگی، امام مہدی، جس طرح کے سوال کرنے والوں کا یہی ذہن میں ہے کہ وہ امام مہدی ہی آ کے قائم کریں گے، تو ہمیں اسی حدیث میں ملتا ہے، ہمیں وہیں سے اس بات کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی جمہوری طریقہ کار سے نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اور حدیث بھی ہمیں یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کبھی بھی خلیفہ یا خلافت جو ہے وہ جمہوری عمل کے تحت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں 5 دور گنوائے، اور ان دور کے بعد کہا کہ پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی۔ تو ہم دیکھیں خلافت کب پہلی بار ایک اسلامی نظام جو ہے وہ کہاں قائم کیا گیا؟ مدینہ میں۔ تو کیا وہاں پہ ووٹنگ ہوئی تھی؟ پھر اگر ہم کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مدینہ میں نہیں، اسلام تو نافذ ہوا تھا فتح مکہ کے بعد، صحیح، چلیں فتح مکہ پر آ جائیں، تو فتح مکہ پر بھی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے اتنی فتوحات کی، کبھی بھی ہم نے کہیں جا کے ووٹنگ نہیں کرائی لوگوں کو، جا کے ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ والا لیڈر زیادہ بہتر ہوگا یا وہ والا بہتر نہیں ہوگا۔ جو لوگ بھی اس ووٹنگ سسٹم سے متاثر ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم یہ 5 سال بعد اس کا معاملہ اور جھگڑا ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں عرب ممالک کے اندر لوگوں کو اس کا اس طرح سے نہیں ہے، اگر یہاں پہ اس طرح کی بات کی جائے گی تو وہاں پہ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا، کیوں لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، وہ دکھتے نہیں ہے کہ اتنے جھگڑے ہوتے ہیں ہر 5 سال بعد، 5 سال بھی پورے نہیں ہوتے تو اگلی پارٹی آنے لگ پڑتی ہے۔ بہت ساری پرابلمز ہیں اگر ہم جمہوریت کی طرز کے اوپر الیکشن کروائیں گے اور کروانے کے بعد کریں گے، تو یہاں سے یہ بات کلیئر ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ ووٹنگ کے ذریعے خلیفہ کا چناؤ بڑا مشکل عمل ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر اس سوال کا جواب جو کہ پیاسا رہ جاتا ہے، اور کہ پھر خلیفہ کیسے چنا جائے گا، تو اس خلیفہ کو چننے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک میں جب پرانی حکومت تھی ان کی طالب علموں کی، امریکنز حملہ آوروں سے پہلے، تو انہوں نے جو اپنا لیڈر پسند کیا تھا کیا ووٹنگ کے تھرو ہوا تھا؟ نہیں۔ کیا وہ امن قائم نہیں کر سکا تھے؟ وہ وہاں پہ قائم کر سکا تھا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پرویز مشرف جو ہے وہ آیا تھا اور لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی، کیا وہ ووٹنگ کے ذریعے آیا تھا؟ یہ ہم لوگ اتنا زیادہ جو اس چیز کو لے رہے ہیں، یہ صرف ایک محض ہماری ایک خام خیالی ہے۔
اس بات کو، اور اسلام میں جو آپ کا خلیفہ یا حکمران ہوتا ہے اس نے تو ایک بار ہی سلیکٹ ہونا ہے نا، پھر اس کی وفات کے بعد یا کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کو معزول کرنا پڑے، تا یاد رہتا ہے. تو ہر سال بعد ہمیں یہ ڈرامے دیکھنے کو نہیں ملتے. اب بھی اگر خلیفہ کا چناؤ ہوگا تو جو بھی پارٹی یا جو بھی قوتیں خلافت کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں گی، ان جماعتوں کے یا ان گروہ کا بھی کوئی لیڈر ہوگا نا، تو وہی لیڈر از خود خلیفہ مقرر ہو جائے گا. اس کے لیے عوام سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ عوام اس قابل نہ اس وقت مدینہ کی ہوئی تھی اور نہ اس وقت اب ہوگی ان حالات میں. تو یہ صرف ایک وہم ہے. جی شکریہ آپ کی رائے کے لیے حسیب صاحب. عثمان گیلانی. نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں محمد حسیب بھائی کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کرا دوں کہ فیڈ بیک فارم آپ کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے، پلیز اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے. محمد حسیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چند ایک باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. غالباً علی بھائی نے سوال کیا تھا کہ جس طرح بھی یعنی دین کا نظام پھیلایا جائے، چاہے بادشاہت کے ذریعے ہو یا چاہے خلافت کے ذریعے ہو، تو یعنی بادشاہ اگر اپنے یعنی اولاد میں سے کسی کو سلیکٹ کر لے تو اس میں مسئلہ کیا ہے. پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اچھا، اس سے پہلے ایک حدیث میں شیئر کر دیتا ہوں. مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے 4467 نمبر. مفہوم اس کا میں بیان کر دیتا ہوں. اس کے اندر حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے اپنا کوئی جانشین مقرر کیوں نہیں کر دیتے. تو حضرت علی جواب میں فرماتے ہیں کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا، تو اس لیے پھر مجھے بھی ضرورت نہیں ہے جانشین مقرر کرنے کی. ہاں، میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے بعد آپ لوگوں کو سب سے اچھے انسان پہ متفق کر دے، جیسے کہ انہوں نے کیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق پر. اب یہاں بات ایک سمجھنے والی یہ ہے کہ کرائٹیریا جو ہے نا خلافت کا، یا احادیث میں بہت ساری اس کے سلسلے میں نظر آ جاتے ہیں، شورا اور وہ ساری چیزیں. اگر بادشاہ کا کوئی بیٹا ہے نا اور وہ اس قابل ہے، تو جو اس وقت کے لوگ ہیں نا، یا جو شورا کے لوگ ہیں، جو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ سمجھدار اور اونچے عہدوں پر نافذ لوگ ہیں، اگر وہ بادشاہ کا بیٹا اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو وہ اسے لے آئیں گے. کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ اس کے اندر کرائٹیریا بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بادشاہ خود نہیں جانشین کر سکتا. پاس میں ہم نے جتنے بھی دیکھے خلیفہ میں سے کسی نے بھی جانشین کسی کو نہیں کیا. ٹھیک ہے. کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ نے، کیونکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی خلیفہ آنا ہے اس نے عوام کے ساتھ آگے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر بادشاہ خود اپنے بیٹے کو نومینیٹ کر دیتا ہے یا خلیفہ کسی اور بندے کو نومینیٹ کر دیتا ہے، تو عوام اگر اس کے اندر ایگری نہیں ہے، یہ بہت سارے مسائل پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں. دوسرا، یہ ایک بردر نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ کیونکہ معاشرے میں بہت سارے مکاتب فکر اور بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسپیسیفک التشی مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ دوسرے کے ہاتھ پہ نہیں کریں گے، اور اسی طرح جو ہے برصغیر کے جو لوگ ہیں وہ بیعت جو ہے وہ نجدی حکومت اور ان لوگوں کے ہاتھ پہ نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خلافت جو ہے وہ قائم ہونا تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اقامت دین کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں. اب بردر نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ امام مہدی کا جب ظہور ہونا ہے اس دور میں بھی لوگ ہوں گے. تو بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ تو ہم نے پریپیئر کرنا ہے. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں پریپیئر ہوگا تو ہم اس طرف نہیں جا سکتے. آئی ہوپ کہ اس سے پہلے خلافت قائم ہو جائے. اس کے اوپر کوئی ایسی ٹھوس دلیل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور دونوں رائے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اوپنلی چلنا چاہیے اس چیز کو لے کے، اور اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ مائنڈ سیٹ اگر جب تک ہمارا نہیں ہوگا تو پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو نعوذ باللہ اللہ پاک معاف کرے ان لوگوں میں سے ہم نہ ہوں، جو ہو سکتے امام مہدی کے اس دور میں یعنی منافقین اور وہ سارے لوگ بھی ہوں گے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے پراپر پریپیئر نہیں ہوگا. تو یہ ساری بات ہے مائنڈ سیٹ کی اور دین کو سمجھنے کی. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال لیتے ہیں بلال فاروق. بلال فاروق، آپ خود کو انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی presentation was good of different form of governance. میرا input یہ ہے کہ خلافت آج کل کی دنیا میں ایک بہت فارن سے ورڈ ہے، ایون مسلمانوں کے اندر بھی. ایز اے بزنس پلان یا ایز اے اسٹرکچر ایک آپ کے پاس لایا عمل ہونا چاہیے، لیکن جب تک آپ کی یونٹ ٹھیک نہیں ہوتی تب تک آپ کبھی بھی ایک بڑا اسٹرکچر بنا بھی نہیں سکتے اور اس کو قائم بھی نہیں رکھ سکتے.
خلافت کے بارے میں ایک بھائی نے بات کی کہ پرویز مشرف کی مثال دی، طالبان کی مثال دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی. بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، ان کی جو پرسنالٹی تھی، جو ان کا اورا تھا، اس کے اگینسٹ تو کوئی بھی ووٹنگ کی بات نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد جو خلافت آئی، جو 4 خلیفہ تھے، وہ بھی اتنی ٹاورنگ شخصیات تھیں، لیکن اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کو بھی پرابلمز آئیں، حضرت ابوبکر کو بھی آئیں، زکوٰۃ کے مسئلے میں آئی، خلیفہ بنانے کے مسئلے میں آ گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا، آئی ڈونٹ تھنک کہ خلافت اپنے اس ٹرو فارم میں جو وہ 4 خلیفہ تھے کبھی بھی ان 1400 سالوں میں کہیں بھی نافذ ہو سکی ہے. طالبان کو دیکھ لیں، دے ہیڈ ویری اسٹرانگ سوشل پاور ود دیم. پرویز مشرف کو دیکھ لیں تو اس کے پاس ایک طاقت تھی، اس کے بغیر تو وہ کوئی بھی نہ طالبان کر سکتے تھے کچھ، نہ پرویز مشرف کر سکتا تھا. تو بیسکلی آج کل کے معاشرے کو اگر میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ معاف کرے، لوگوں کو تو کلمہ بھی صحیح طرح یاد نہیں ہے. جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو نماز پوری طرح سمجھ میں نہیں ہے. جو نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں which is very awkward to me کہ ایک بلال دوسرے بھائی کو آپ سلام تک نہیں پریسائزلی کرتے. جی جی آپ میں پریسائزلی جب اپنا کلوز پوائنٹ کر رہا بتا ہوں، دیں گے ذرا. جی I'm sorry. جی تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خلافت ایک بہت ہی دور کا ڈھول ہے. تو جو قریب کی چیزیں ہیں، اگر یونٹی ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم اس طرح کی باتیں تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تھوڑے سے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، جو بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یونٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں. اس کے بعد کہیں جا کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بات ہوگی. ادروائز اٹ واز اے گڈ پریزنٹیشن. تھینک یو جی. جی جزاک اللہ خیر. شہباز بھائی آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے یا ہم اگلا سوال لیں؟ نہیں، آئی تھنک پوائنٹ آف ویو کلیئرلی آ گیا ہے، مجھے اس میں کچھ نہیں کہنا. اگلا سوال ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال کے لیے علی. ہمارے سامنے 2 علی ہیں، پلیز اپنا پورا نام لکھ لیا کیجیے تاکہ علیکم. پکارنے میں آسانی رہے. جی علی. اس میں جو بھی ڈسکشن ہو رہی تھی ڈیموکریسی کے بارے میں اور ووٹنگ کے بارے میں، تو اس میں عملے میں بس یہی ایک میں نے پتہ کرنا تھا کہ جو قرآن پاک کی جو آیت ہے سورہ شورا کی، وَأَمْرُهُ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو کلیئر کٹ مطلب جو جس میں بتاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا منشور ہے وہ بامی مشورے سے ہی طے ہونا ہے. یہ تو کلیئر کٹ ووٹنگ اور ڈیموکریسی اور اس چیز کو ہی ہائی لائٹ کرتی ہے. شہباز بھائی آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ اچھا جی، بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس میں کہ باہمی مشورے کا ذکر ہے، اور یہ کلیئرلی اس میں لگتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی نہیں، ووٹنگ کی طرف یہ بات جاتی ہے. ایٹ لیسٹ آج کے دور میں تو اسی چیز کا قائل ہوں، اور بھائی لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں. لیکن اس میں چلیں یہ بات کہوں گا کہ اس میں ڈفرینٹ ویریشنس آ سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ خلیفہ کو ہی ووٹنگ سے لایا جائے. ایک کاؤنسل یعنی شورا کو ووٹنگ سے لایا جا سکتا ہے، اور پھر شورا جو ہے وہ خلیفہ کو الیکٹ کر لے. اس طرح ہو سکتا ہے. اور پھر ایک جو بات کی گئی نا کہ پہلے تو ووٹنگ نہیں تھی تو اب کیسے ہو سکتی ہے. تو پہلے پھر قبائلی سسٹم بھی تھا، تو کیا پھر قبائلی سسٹم ہی ہونا چاہیے؟ اب ووٹنگ کی ممانعت بھی تو کہیں نہیں ہے نا، مطلب. اور پھر جیسے یہ شورا والا پوائنٹ ابھی بتایا گیا بھائی کی طرف سے، تو اس میں باہمی مشورے کا ہے. تو آج کے دور میں تو یہ ووٹنگ سے کافی قریب تر لگتا ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس میں
ویٹیج کی بیسس پہ ووٹنگ کی جا سکتی ہے، اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر میں نے اس میں لابینگ کا ذکر بھی ایڈ کیا. تو میرے خیال سے تو آج کے سوشل نارمز میں جو ہمارے پاس پولیٹیکلی الیکٹ کرنے کا جو ٹول ہے وہ ووٹنگ کا ہی ٹول ہے، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح بہتر سے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. بس یہی کہوں گا. جی شکریہ شہباز بھائی. یہاں ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ امرہم شورا بینہم کا مطلب ہے کہ ان کے کام آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ میجورٹی از اتھارٹی، مشورہ میجورٹی کا ہوگا، یہ بھی نہیں کہا گیا نا. فار ایگزامپل غزوہ خندق میں ایک صحابی سلمان فارسی کی رائے تمام دوسرے صحابہ پہ مقدم ہو گئی، ویٹیج کیونکہ ان کی دلیل میں وزن زیادہ تھا، وہ سب سے بہتر تھی، تو وہ شورا میں تو وہ بھی فال کرتے تھے، لیکن میجورٹی کی وہ رائے نہیں تھی. چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. فیصل اقبال. فیصل اقبال. جی میں تو ابھی بھی یہ اسی پہ بھائی سے پوچھنا تھا کہ بھائی ویٹ کس وجہ سے ڈال رہے ہیں بیچ میں ووٹ میں، ووٹنگ میں جو ویٹ ہے وہ کس چیز سے ڈال رہے ہیں؟ شعور، اگر میں اسے شعور سمجھوں مت گی اس کو مینس شعور کو کہنا چاہ رہے ہیں شاید، لیکن شہباز بھائی اگر آپ خود اپنے الفاظ میں زیادہ بہتر الیبوریٹ اس کو کر سکیں تو. نہیں، آئی تھنک یہ صحیح لفظ یوز کیا آپ نے. اور اچھا شعور نالج کے حساب سے کہہ رہے نہیں، شعور کا لفظ یوز کیا گیا تو اسی پہ رہیں. ہیں؟ شعور یعنی تقوی نہیں ہے نا؟ شعور میں چیزوں کی شعور میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی آتا ہے؟ ہے. شعور میں ہاں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، میچورٹی چیزوں کو سمجھنا، نالج وہ ایج کے ساتھ بھی آتی ہے. اور پھر ظاہر ہے اگر ایک مسلمان قوم کی بات کریں گے تو اس میں بہت سارے لوگوں میں تقویٰ بھی ہوگا. اگر یہ جس آپ شعور کی بات کر رہے ہیں بردر، یہ تو ابو جہل میں بہت زیادہ تھا اس حساب سے، لیکن اس میں کیا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر آیا؟ یہ آپ ہی بتا دیں. نہیں آپ کے حساب سے کیا تھا اس میں؟ شعور کی آپ نے بات کی ہے، شعور تو تھا اس میں، یہ سردار تھا شعور میں اپنے قبیلے کا. میں نے پھر مسلمانوں کی بھی بات کی نا، پھر میں نے اینڈ میں تقویٰ کی بھی بات کی. تو پھر آپ نے اچھا، نہیں، میں یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہے تھے نا ویٹنگ کا تھوڑا سا کچھ کیا جا سکتا ہے، تو میں کہہ رہا تھا آپ اس میں ویٹ کس چیز کا ڈالیں گے؟ آپ نے کہا نالج کا، شعور کا، جی تو پیچھے پہلے تو تقوی ہی چلتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی صحابہ کی رائے کیا تھی یہ سب کو پتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے تھی سب کی. اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 6 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی تھی نا، ان میں بھی انہوں نے ووٹنگ کر کے یہ بینہم شورا کے حساب سے کہ ساروں سے پوچھا گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پوچھتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھا، یہ سارے پوچھتے تھے، مشورہ کرتے تھے، تو جو زیادہ رائے ہوتی تھی، جو لوگوں کے لیے زیادہ پریفریبل ہوتا تھا چیز، اس کو سلیکٹ کیا جاتا تھا، اور یہ وہ ووٹنگ کی شیپ میں تھا آئی تھنک. جی آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. کوئی سوال ہے آپ کا پھر سے؟ میں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. جی جب ہم شعور کی یا اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ سوچیں ہم بینگ اے مسلم، ہم کسی بھی وقت اسلام کی اینک اپنی نظروں سے ہٹا نہیں رہے. ابو جہل کی مثال آپ نے دی فیصل بھائی. ابو جہل کو کفار ابو الحکم کہتے تھے کہ بہت عقل مند انسان ہے، لیکن مسلمان کی نظر سے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کہا. جاہل باشعور نہیں ہوتا نا، تو ہماری شعور کی ڈیفینیشن کے اندر تقویٰ آتا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. عالیہ شاہد. عالیہ شاہد. جی میں اگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گی. جیسے ابھی ہم لوگ اسرائیل کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا، کہ اگر یہودی ہیں، اگر آپ ان کو سپوز کر لیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تو آٹومیٹکلی پوری دنیا پہ آپ کی مسلمانوں کی پاور آ گئی.
ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آپ اسرائیل کا قیام ہم پڑھ لیں نا کہ وہ کس طرح سے وجود میں آیا ہے، کس طرح سے انہیں لابینگ کر کے اور بہت کی پوزیشنز پہ آپ کے یہودی بیٹھے ہیں، اکنامی آپ نے ہولڈ کری ہوئی ہے، تو آپ دنیا پہ جو ساحل ادیم کا بیسک جو پرپس بھی ہے کہ وہ جو گلوبلی کنیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو کچھ نمبرز چاہیے کہ جو آپ کا جس طرح ابھی یہودی، آپ بالکل آپ وہ والا سینیریو دیکھ لیں جو ابھی یہودیوں کا ہے، تو جب آپ کی پوزیشنز پہ آئیں گے مسلمان، تو آپ کی آٹومیٹکلی پھر یہ جو فرقے ہیں نا جس میں یہ کوشچن رائز ہو رہا ہے کہ کون خلیفہ ہوگا، یا مسلمان تو ڈیوائیڈڈ ہیں، بہت سے ڈفرینٹ لوگوں کو وہ فالو کرتے ہیں، تو آپ کے پاس پاور آ جائے گی تو آٹومیٹکلی جو پاور میں ہوگا نا اسی کو مانیں گے، باقی چاہے مسلمانوں کے اندر ہی تفرقہ ہو، یعنی وہ کیونکہ پاور جیسے کہتے ہیں سر کہ جس کے پاس پاور ہے تو وہی لیڈ کرے گا. تو میرے خیال سے ایک اسرائیل کا جو قیام ہے وہ ہم پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں، کس طرح سے یہ لوگ وجود میں لائیں اپنا جو وطن ہے، اور کس طرح سے انہوں نے ہولڈ کیا ہے دنیا پہ. ہمیں سب پتہ ہے کہ انہی کا چل رہا ہے. تو امریکہ بھی کس طرح سے ان کے انڈر ہے، بیسکلی وہاں سے کمانڈ آتی ہے. جی مجھے یہ پوائنٹ شیئر کرنا تھا. جزاک اللہ خیر. شہباز صاحب کچھ کہیں گے؟ نہیں کچھ نہیں، تھینک یو. ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف چلنے سے پہلے یاد دہانی کروا دوں فیڈ بیک فارم کے لیے پلیز اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا آج کے سیشن کے حوالے سے. حنان بھائی. السلام علیکم. میرا سوال اس سے ہے ریلیٹڈ کہ شروع میں ڈسکس ہوا تھا کہ یہ خلیفہ ہیز ٹو بی یا کیلیفٹ ہیز ٹو بی گلوبل. تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ گلوبل کیوں ہونی چاہیے؟ اگر اسلامی نظام اگر قائم ہو سکتا ہے اسمال سیگمنٹس میں بھی ڈفرینٹ ملکوں میں، اس وقت تو دنیا میں کہیں بھی ٹو بی آنیسٹ کسی بھی ملک میں امپلیمنٹڈ نہیں ہے اللہ کا نظام. تو اگر اللہ کا نظام اسمال سیگمنٹس میں بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تو دیر از اے نیڈ کہ ایک گلوبل لیڈر جس کو ہم خلیفہ کہیں یا کوئی بھی اور نام دے دیں وہ کہیں ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر پریکٹیکلٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے 1.8 بلین مسلمز ہیں، اور فرام افریقہ ٹو انڈونیشیا اگر مسلم میجورٹی ملک ہے، تو اتنی بڑی واسٹ میجورٹی کنٹری میں لیٹ سپوز حضرت مہدی آ کے قائم کر بھی دیتے ہیں، تو ان کے بعد جو بھی نیکسٹ آئیں گے یا ان سے نیکسٹ آئیں گے، تو ڈو یو تھنک کہ ایک لیڈر پہ اکتفا ہو پائے گا اور ایڈمنسٹریٹولی پاسبل ہے اتنی بڑے امپائر کو ایک اینٹی مینج کرے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ امام مہدی آ کے گلوبل خلافت قائم کریں گے. ہمیں یہ حدیث بھی پتہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہر گھر میں اللہ کا دین ہوگا. یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا. ٹھیک ہے، تو گلوبل خلافت تو قائم ہوگی، اور اس جیسے آپ نے پوچھا شروع میں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، مطلب ایک ملک میں بھی یا کچھ ممالک میں ہو سکتا ہے، تو اصل میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ گلوبل چیزیں ہیں نا بہت ساری. جیسے یہ سودی نظام ہے، یہ اگر آئسولیٹڈ ملکوں میں صرف آپ نے قائم کی ہوئی ہے، یعنی اللہ کا نظام قائم کیا ہوا ہے، تو آپ سود سے تو نہیں بچ سکیں گے. یہ تو آپ تبھی بچیں گے کہ جب ایک آپ سپر پاور ہوں گے، اور سپر پاور آپ تب ہوں گے جب ایک گلوبل خلافت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اور آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹولی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دیکھیں آج بھی دنیا کے کچھ حصوں میں کچھ ممالک مل کے انہوں نے ایک فیڈریشن یا ایک کو فیڈریشن بنائی ہوئی ہے، جیسے یورپین یونین ہے، ایک مثال ہے بہت سارے ملکوں کی. تو ان کی اپنی اپنی ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ گورنمنٹس ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی لیول پہ ان کے کامن ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بھی، اور کامن طریقے سے چیزیں چلتی ہیں، پاور سینٹرز ہیں. تو ہمیں جیسے میں نے شروع میں کہا امام مہدی کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ آ کے قائم تو کریں گے. ٹھیک ہے، اور آج کل کے دور میں ہمیں ضرورت بھی نظر آتی ہے کہ اگر ان دا ٹرو سینس اگر ہم نے اسلامی نظام چاہیے تو وہ گلوبل ہی ہونا چاہیے، نہیں تو پھر وہ آ ہی نہیں پائے گا. آپ اپنے ٹکڑوں میں کرتے رہیں گے اور آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. علی. جی وہ میرا بھائی تھے وہ جو بات کر رہے تھے ووٹنگ کی نا، کہ ووٹنگ صحیح ہے اور اس میں نا ویٹیج کیوں ہونی چاہیے اور تقویٰ کیسے دیکھیں گے، تو اس کے بارے میں یہ بات کرنی تھی کہ دیکھیں ووٹ کا تو ابھی بھی ایک معیار ہے نا. 18 سال کیوں ہے، 18 سال 16 سال کیوں نہیں ہے، 10 سال کیوں نہیں ہے؟ تو کچھ نہ کچھ تو عقل کا معیار تو ابھی بھی طے کیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. تو اسلام جو بھائی بات کر رہے ہیں نا جنہوں نے پریزنٹیشن دی ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپرووائز کرو اس کو. اب آپ تقویٰ تو نہیں کسی کے دل میں جھانک کے دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. آپ یہی دیکھ سکتے ہو اور یہ جتنی بھی یہ خلافت قائم ہوگی یہ سبجیکٹیو ہوگی اس طرح سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا ہاں یہ خلافت ٹھیک قائم ہوئی ہے یا یہ واقعی اللہ کے دین پہ ہے. آپ کی خلافت قائم ہوگی اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو اسلام پہ فالو ہی نہیں کر رہے. تو خلافت اگر آپ قائم کرتے بھی ہیں آج کے دور کے اندر، اس کی ویلیڈیشن آپ لوگوں سے نہیں کبھی لے سکتے کہ لوگ آپ کو ویلیڈیٹ کریں گے ہاں بھی یہ اسلام پہ ہے. لبرلز ہمیشہ آپ کو کہیں گے اسلام پہ نہیں، آپ تو ایکسٹریم ریڈیکل اسلام کو فالو کر رہے ہو فلانا ڈھمکانا وغیرہ وغیرہ. تو آپ کبھی بھی ان کو نہیں دیکھیں گے. جو بھی لابی، اچھا ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لابنگ ہوگی، مطلب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کے بعد کہ ساری نا ڈسکشن کے بعد کہ لابنگ ہو، اور مطلب لابنگ سے مراد یہی ہے نا انفلوئنشل لوگ جو ہیں جن کا کوئی انفلوئنس ہے وہ لے کے آئیں ایک خلیفہ کو. نہ کامن لوگ لا بھی نہیں سکتے، نہ ان کی ووٹ کی ایز سچ کوئی ویلیو بھی ہوگی، بلکہ وہ خراب ہی کریں گے. اور لابنگ جتنی پاورفل ہوگی انفلوئنشل لوگوں کی، تو وہ جو ہے نا لے کے آئیں گے گورننس جو ہے خلیفہ بنائیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ لابیز ہوں، دو گروپس ہوں، ایک اسلام کی ڈفرینٹ پکچر دے رہا ہو، ایک اسلام کی ڈفرینٹ پکچر دے رہا ہو. تو ایسے ہی ہے کہ آپ کی جتنی پاورفل لابی ہوگی اسی کے تحت، یا آپ جو ہے نا کچھ بھی اگر کر سکتے ہیں، خلافت قائم کرنی ہے اللہ کا دین لے کے آنا، وہ اسی کے تحت کر سکتے ہیں، اور کوئی اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے. تھینک یو. جی جزاک اللہ خیر. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اور بلال فاروق. جی، میں اپنی پچھلی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کچھ. ابھی دیکھیں جتنے بھی سوال آ رہے ہیں اس کی ریزن ایک یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. اگین میں جو بھائی جنہوں نے پریزنٹیشن دی ہے وہ 100% مارکس ٹو ہم. اٹ واز اے ویری ویری ایکسلنٹ ایفرٹ. لیکن میرے ذہن میں جو سوالات ہیں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن میں نے ان کو دیکھا اور ان جیسی پرسنالٹی، اسٹرانگ پرسنالٹی بھی اپنی مسجد سے باہر کچھ اثر نہیں رکھ سکے. تو وی نیڈ ٹو موو اسٹیپ فارورڈ ان ٹرمز آف کہ ہمارے پاس یہ جو سارے سوالات ہیں ان کے کم از کم کلیئر آنسرز ہونے چاہیے. میں بھائی کو صرف نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو ملا کے میرے پاس بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو دوز کلیئر آنسرز. لیکن وی شوڈ ورک آن دیٹ کہ ہمارے پاس پوائنٹ وائز کہ یہ اسٹیپ پہلا اسٹیپ ہے، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے. ابھی بھی ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، دوسری جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، ووٹنگ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. بٹ ووٹنگ کے اگینسٹ بھی ہمارے پاس اب جیسے جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی بیسکلی ووٹنگ کے تھرو ہوئے تھے، لیکن اس ووٹنگ کو بھی ہم کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ وہ کیسے ہونی چاہیے. تو بیسکلی اگر ان ٹرمز پہ ہم نے سوچنا ہے اور سوچنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ کلیئرلی ریٹن پوائنٹس ہونے چاہیے، کلیئرلی تھاٹ آؤٹ پوائنٹس ہونے چاہیے کہ یہ کام ہونا چاہیے. جو سارے سوالات آ رہے ہیں وہ اسی کے اگینسٹ آ رہے ہیں کہ پوائنٹس آر ناٹ کلیئر کہ یہ چیز کیسے امپلیمنٹ ہوگی، بندہ کیسے سلیکٹ ہوگا، بندے میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو دوز آر ناٹ اسٹل ویری کلیئر. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. اگلے سوال کے لیے شہزاد آپ کو ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہے، آپ پلیز انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. اصل میں میرا سوال نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اس کی میں جو وجوہات دیکھ رہا ہوں وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی معاملات کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ عقل کی بنیاد ہے، نہ کہ شرع. شرع کے اندر بہترین طریقے سے واضح ہے کہ خلیفہ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. خلافت کے اندر جو طریقہ کار ہے خلیفہ کے چننے کا، وہ بہترین طریقے سے پہلے سے ہی پتہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آیا خلافت آنے کے بعد
اس کے بعد جس طرح سے خلیفہ چنے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے ہیں اس کے بعد خلیفہ چنے گئے، کیا وہ اس طریقے سے خلافت پھر آئے گی، یا آیا اس طرح خلافت آئے گی کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس دین کو نافذ کیا تھا؟ اس کو میرے خیال سے تھوڑا سا کلیریفائی ہمارے ہاں کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹاپک کو پکڑ کر ڈسکس کرنے کی ضرورت، تاکہ ہم تعین کر سکیں کہ کہاں سے اس طریقے کو لینا ہے. کیونکہ آیا اگر خلافت آنے اسلام کے نفاذ کے بعد جو طریقہ کار خلفۂ راشدین نے اپنائے، ٹھیک ہے، وہ ووٹنگ بھی تھا، وہ شورا بھی تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ سلیکٹنگ بھی تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا طریقہ کار ہے، اور وہی طریقہ کار سے ہم پھر خلافت لے کر آئیں گے، یا آیا اسلام جب نہیں تھا اور ہم نے پہلی بار جب اسلام نافذ کیا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہی طریقہ کار ہے جس سے پھر اسلام لوٹے گا؟ سو اس کے جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا دنیا کے کسی بھی سینٹی انچ کے اوپر کہیں پر اسلام نافذ آج ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو کلیئر بات ہے کہ کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اب بات ہو رہی ہے اسلام کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی، بینگ اے سسٹم. اگر بینگ اے سسٹم اس نے پھر آنا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے اس حدیث کی طرف جس کے جو آخری الفاظ یہ ہے کہ پھر سے خلافت قائم ہوگی، کہ کہتے ہیں خلافت کے نقشے قدم کے اوپر، اس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے نقشے قدم کے اوپر. تو جو طریقہ کار نبوت نے دیا تھا اس کی بنیاد کے اوپر ہی پھر اب خلافت آئے گی، ورنہ نہیں آ سکتی. تو اب اس طریقہ کار کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے سوالات جنریٹ ہو رہے ہیں. ایک چیز، سیکنڈ پوائنٹ جو یہاں پر تھا کہ بھئی ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھئی کیوں ہی ضروری ہے کہ ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے؟ ضروری اس لیے کہ یہ فرض ہے. ایک کے علاوہ دو خلیفہ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو یہ انتشار کا باعث ہے. اسی لیے اسلام کے اندر صرف ایک ہی حکمران ہوتا ہے، چاہے یہ پوری کی پوری دنیا اس کے نیچے آ جائے، اور دیٹ از ناٹ امپاسبل. اگر ایک خلافت جو ہے نا اپنے 250 مربع ہزار میل کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی ایک ہی خلیفہ کے نیچے رہ سکتی تھی، اس زمانے کے اندر جہاں پر کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو میرے خیال سے آج وہ انتہائی آسان ہے جس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وی کین رول اوور آل اوور دا ورلڈ with one Khalif, so there is no issues. یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. تھرڈلی چیز جو سب سے ضروری چیز ہے، کیا ہم میں سے کوئی بھی جانتا ہے کہ اسلام کا اکنامیکل سٹرکچر اور سسٹم کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی جانتا ہے اسلام کی انٹرنل پالیسیز کیا ہے، اسلام کی ایکسٹرنل پالیسیز کیا ہے، اس کا جوڈیشل سسٹم کیا ہے، وہ کس طرح سے چلتا ہے اور کیا چیزیں ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم جانتے ہیں کہ جو موجودہ اس وقت جو ہم پر چیزیں نافذ ہیں، یہ جو طاغوتی نظام نافذ ہے، اس کا جو اکنامیکل سٹرکچر، اس کا جو پولیٹیکل سٹرکچر، اس کا جو ایکسٹرنل جو فورن پالیسیز ہر چیزیں، وہ گہرائی کے اندر اس کی فاؤنڈیشن جو ہے کہاں سے رائج ہو رہی ہے اور کیسے چل رہی ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ ان دونوں کو پیرالل نہیں گہرائی سے سمجھیں گے تب تک آپ کاؤنٹر بھی نہیں کر سکیں گے اس موجودہ نظام میں. اسی لیے جب ہم بات کرنے باہر جائیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. مکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن تھی مکہ کے اندر لوگوں کی، یا کہ جو ان کی روایات تھی، جو ان کی پالیسیز تھیں، جس طریقے سے وہ چل رہے تھے، چاہے وہ کاروبار تھا، کوئی بھی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹارگٹ بنایا تھا. کیا وجہ تھی کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ایسے بتوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو تم بعد میں کھا بھی لیتے ہو؟ جو کہ وہ بت بناتے تھے کھجوروں سے ہی، تو پھر جب بھوک لگتی تو ان سے وہ کھانا لگ پڑتے تھے. کیا وجہ تھی؟ بتوں کو ٹارگٹ کرنے سے ایکچولی یہ اکنامیکل ٹارگیٹنگ تھی، کیونکہ مکہ کا سارا جو اکنامیکل سسٹم ہی چل رہا تھا وہ حج کے سیزنوں کی وجہ سے چلتا تھا. تو وہ تو ظاہر بات ہے انہیں ہوا، پھر انہیں ناپتول کی بات کی. جی تو وہ آپ نے کیا مختصر بات کر اکنامیکل لی. سٹرکچر، اس طرح ہم باقی ساری جلدی چیزیں اگر ہاں دیکھتے ہیں نا. شہزاد صاحب ذرا کنکلوڈ کر دیجیے جلدی سے، اور لوگ ہاں میں انتظار میں ہیں. شروع کر رہا ہوں. دیکھیں جی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس نظام کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ یہ سارے ایشوز اٹھے ہوئے ہیں، یہ ضروری ہے دیکھنا کہ مسلمان بینگ، ہمیں نہیں اس وقت لوگوں کو دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے اس وقت یہاں کفر نافذ ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب ہے کہ اسلام سے ہٹ کر سارے جو سسٹمز ہیں وہ رائج ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں. اور
बीइंग अ मुस्लिम हमें उसे बीइंग ह्यूमन देखने की ज़रूरत है कि उसकी कुछ जबिलती या ज़रूरियात है, वो उसे पूरा कर रहा है इस सिस्टम के ज़रिए। जी, जब बहुत आप इस शुक्रिया। नज़र से बहुत इन शुक्रिया चीज़ों आपकी को सबको ओपिनियन यहाँ पे। देखेंगे तो फिर आप उन्हें बताएंगे कि भी क्या वजह है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है वो आपके मसलों का हल नहीं है। आपके मसलों का हल जो है वो इस्लामी निज़ाम के अंदर रखे हैं। कैसे हम जी, इकोनॉमिकल इश्यूज को जो आज राइज हैं उन्हें हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हम जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हम कैसे इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम को नाफज करने से ये मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को के इश्यूज को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी हो जाए, इंटरनल पॉलिसी, एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से जी, बहुत हमारी शुक्रिया। डिस्कशन और ये फॉर्म्स जी, की जो क्या कहते हैं तैयारी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से इन चीज़ों पर होगी तो हम मेरे ख्याल से बेहतर लोगों को समझाने में फिर कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ ऐड करेंगे आप शहबाज भाई? ये मेरे लिए फॉलो करना ही थोड़ा मुश्किल था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, तो जी, सॉरी। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग माइक पे आए, प्लीज अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख लिया करें और बात को मुख्तसर रखें, तो ऑडियंस के लिए उसको सुनना, फोकस करना भी ज्यादा आसान रहेगा और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दे सकेंगे बात करने का। अखलाक साहब, आपको रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? जी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और वेरी नॉलेजफुल। मेरी इसमें बस आई वांट टू कंट्रीब्यूट एंड आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट फॉर वन थिंग एंड आस्क वन क्वेश्चन। एक तो ये मेरा सवाल था कि अगर हम प्रैक्टिकली, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ कि अगर आज के ज़माने में हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करें, फॉर एग्जांपल हम लाहौर में कोई एक लीडर, इस्लामिक लीडर खलीफा टाइप चुनना चाह रहे हैं, या कराची में फॉर दैट मैटर, विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 400 मिलियन, 4 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर की आबादी है दोनों शहर हैं तकरीबन। तो किस तरह होगा, उसको आज के ज़माने में किस तरह इलेक्ट करेंगे? और दूसरी चीज़, आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि हम आज भी खिलाफत नाफिज कर सकते हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं खिलाफत राशिदा और आज के ज़माने की खिलाफत। खिलाफत राशिदा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि 30 साल खिलाफत होगी, उसके बाद मलूकियत आ जाएगी। तो खिलाफत राशिदा दी खिलाफत ऑफ राइटली गाइडेड पीपल, जो लोग, जो असहाब कराम, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको ट्रेन किया था, तो वो थी खिलाफत राशिदा। आज के ज़माने में मे बी वो 100% खिलाफत राशिदा ना हो, बट इवन देन वी कैन इम्प्लीमेंट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम, जो अल्लाह के बताए हुए कानून है, तो आज भी वो नाफिज हो जी, सकते हैं। लेकिन आपका सवाल हम कहीं ना सवाल कहीं ये है कि खिलाफत कैसे आएगी? आपका प्रिसाइजली सवाल जी, ये अब है मैं कि प्रैक्टिकली, जी मैं आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हम अगर तो आज के ज़माने में ट्रांसलेट करें, तो आज के ज़माने में हम किसी एक मुल्क की मॉडल ले सकते हैं, लेकिन लेट्स गो इनटू फर्दर ग्राउंड्स कि हम आज किसी शहर में अगर मैं खलीफा चुनना चाह रहा हूँ, हाउ कैन आई डू दैट? ओके, शुक्रिया जी। शहबाज साहब। जी हाँ, लेकिन शहर में तो खलीफा नहीं होता ना, खलीफा तो ग्लोबल ही होता है। दिस इज फॉर एग्जांपल कि मैं पाकिस्तान की बात कर लें, लेट्स से। तो पाकिस्तान में आप एक मुस्लिम अमीर की बात कर रहे हैं, एक मुस्लिम लीडर की। जी जी जी। ठीक है, देखें अभी हमने काफ़ी बात की है कि किस तरह इलेक्ट हो सकता है, वोटिंग पे भी बात हुई है, और लोगों ने डिसएग्री भी किया है। तो मेरा नज़रिया तो यही है, मैंने लॉबिंग की बात की थी कि एक स्ट्रॉन्ग लॉबी होनी चाहिए और ये बात ग्लोबली ही शुरू होगी। ये इस तरह से मेरा तो सोचना ही नहीं है, मेरे ओपिनियन में, कि एक शहर में या एक दूसरे शहर में या छोटे टाउन में जो है कायम कर दिया जाए। ये तो कॉन्सेप्ट ही ग्लोबल है, और अगर हम ये सोचेंगे कि हम नीचे से शुरू करें और ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। हमें शुरू में ही हमें सोच ये रखनी है कि हमने ग्लोबली इसको शुरू करना है, हमने पावर कॉरिडोर्स बनाना है, हमने जो है पावर सेंटर्स बनाने हैं, और फिर उसके बाद जो है खिलाफत कहीं कायम करनी है, क्योंकि फिर हमारे पास पावर होगी, हम इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली हम स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम कहीं पे खिलाफत को कायम कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये है। जज़ाकल्लाह।
फीड बैक फॉर्म आपके साथ शेयर कर दिया गया है, अपनी राय उसमें जरूर फिल कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं आलिया शाहिद। आलिया शाहिद। जी, इसमें मैं ऐड करना चाह रही थी कि जैसे वोटिंग की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो अभी हमने अपने जो लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए तो उसमें वोटिंग का तो हमने नतीजा देख लिया कि आपकी डेमोक्रेसी तो यानी अपनी नाम के उसमें वो कहीं भी इम्प्लीमेंट ही नहीं होती ना। और आपने जैसे पीटीआई अगर वो थे, पीटीआई की बनती थी सीट, लेकिन आपने करप्शन करके उसको वो कर दिया गया, यानी कि वोटिंग की जो असल वैल्यू है वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। जी। है कि डेमोक्रेसी फेल है इस तरह से, तो उससे सेंस नहीं बनता इसका कि हम यानी वोटिंग प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे खिलाफत लाने के लिए ना। तो देखिए, मैं तो बात ही वही, मैं फिर से वहीं पे जाऊंगा कि मैं पावर कॉरिडोर्स क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ ग्लोबली। और उसके बाद फिर जो है देखा जाए कि क्या वोटिंग करनी है या इसकी कोई इम्प्रोवाइज फॉर्म, इसकी कोई वेरिड फॉर्म जो है यूज़ की जाए, क्योंकि आज के ज़माने में ये एक टूल नज़र आता है। क्योंकि कबायली सिस्टम नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ। तो इससे अच्छा भी सिस्टम आ जाए, चले फिर वो ले लेंगे। अभी तो मेरी समझ के मुताबिक तो यही नज़र आता है। लेकिन ये पहला स्टेप नहीं है, इससे पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं। उनको पहले जो है वो पूरा करना है। पावर कॉरिडोर्स बनाने हैं, मैं फिर से बार बार यही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि लॉबीज़ बनानी है। पहले पावर में आना है, बॉटम लाइन ये है मेरी बात की। और उसके बाद फिर हम जो है देख सकते हैं कि वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए, या इसकी कोई और शक्ल होनी चाहिए। तो क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो आप पॉइंट आउट कर रही हैं ना, कि जो पीटीआई के साथ हुआ, हाँ, उनको उनको वोट्स मिले लेकिन वो लोग पावर में नहीं आ सके। तो ये मसाइल जो है हमें पता ही है, हम बात करते भी रहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर पावर कॉरिडोर्स कहाँ पर हैं। वो इन पॉलिटिशियंस के पास तो नहीं है, वो तो कहीं और हैं। तो जो चाहते हैं ये पावर कॉरिडोर्स, जो स्टैब्लिशमेंट है हमारी, फिर वही होता है। हम देखते आए हैं कई सालों से। तो फिर इसका मतलब क्या, कैसे ये कंक्लूजन लेना गलत है कि हमें पावर कॉरिडोर्स में जाना है सबसे पहले। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, ये हमें चाहिए, असल चीज़ है ये। फिर हम बात करेंगे कि इलेक्ट क्या किसको करना है और कैसे करना है। जी। जी, फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर कर दिया जा चुका है। आज का आखिरी सवाल लूंगी, और बहुत से सवाल जो अभी हम नहीं ले पाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने सवाल फीडबैक फॉर्म के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उनके जवाबात हम कोशिश करेंगे कि सेशन ही में दे दें। अब्दुल मुईस। अब्दुल मुईस, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, वालेकुम अस्सलाम, आ रही है। जी, मैंने ना सॉरी, मैंने प्रेजेंटेशन दी नहीं है, तो मेरा वैसे ही इस क्या कहते हैं टॉपिक से ना रिलेटेड सवाल था, वो मैं कर लेता हूँ। कि एक तो हम ना हदीस में जैसे आता है, अभी पहले भाई ने भी बात की थी कि खिलाफत वही नबूवत के तरीके पर कायम होगी बाद में। तो एक सवाल आता है कि मतलब जो भी हम बात करते हैं लॉबिंग वगैरह की, तो ये बाद में खिलाफत तो कायम होनी है अफसलम के तरीके पर। तो ये क्या लॉबिंग वगैरह हमें सेम चीज़ जैसे हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे यहूदियों ने किया हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में, क्या ये हमें सीरा से साबित होती है? ये मेरा सवाल है। सीरा सीरा में तो लॉबिंग का तरीका तो नहीं है। उसमें या आप अगर चाहें तो उससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से शुरुआत की, और पहले अपनी स्ट्रेंथ मक्का में बनाई। ठीक है। और उसके बाद जो है जब हिजरत की, तो वहाँ पर भी तो पहले जो है ये चीज़ें चल रही थी ना, यानी निगोशिएशंस चल रही थी और लोगों को इस्लाम की तरफ लाया जा रहा था। क्या क्या इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये भी लॉबिंग ही है ना। क्योंकि वहाँ पे माहौल तैयार किया जा रहा था, वहाँ पे जो है लोग कन्वर्ट हो रहे थे, उन लोगों को दीन समझ में आ रहा था। और फिर जो है उसके बाद इवेंचुअली हिजरत हुई, और वहाँ पे निज़ाम कायम हुआ। तो ये प्रोसेस तो हमें इतना डिफरेंट नहीं लगता अगर आप देखें।
جی آج کے سیشن کو ہمیں یہاں پہ اینڈ کرنا ہوگا. یاد دہانی کراتی چلوں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ٹاسک 9 کے حوالے سے آج ہماری پریزنٹیشن کا آغاز ہوا ہے اور اس سلسلے کی یہ پہلی پریزنٹیشن تھی. اس کا مطلب آنے والے دنوں میں ہم ٹاسک 9 جو کہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ تھا اور جس میں ہم بارہا خلافت کے موضوع پہ بات کریں گے، ہم مختلف اینگل سے اس موضوع پہ آئندہ بھی بات کرنے والے ہیں. مختلف پریزنٹرز آپ کے سامنے اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا نظریہ پیش کریں گے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خود بھی ڈسکشن فورم کے سیشنز میں ضرور شامل ہوں. اپنے باقی ساتھیوں کو بھی یہاں پہ لے کے آئیے جو گروپ ممبرز ہیں، ٹی ایلز ہیں آپ کے ساتھ. اور جتنا زیادہ پریزنٹرز کو آپ سن پائیں گے، جتنے زیادہ ڈسکشنز کو آپ سن پائیں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی بہت ساری کنفیوژنز، جو ابھی بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں مچل رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنے جواب تک پہنچتے جائیں گے. ہمیں آپ کے ذریعے بھی بہت سی ملیں گی اور آپ کو ملے گا. تو یہ ایک میوچل سفر ہے جس میں ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں گے. آپ لوگوں کی آمد کا اور شرکت کا بہت شکریہ. امید کرتی ہوں اگلے سیشن میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ لوگ ضرور شامل ہوں گے اور ہم مزید ایک دوسرے سے سیکھ سکیں گے. جزاک اللہ خیر.